मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े कस्बों, शहरों और देहात में नमाज ईद के इज्तिमात मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए भी दुआएं, सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी, कोरोना से बचाव, हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद की अपील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जाती उमरा लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी हमराह थे। वज़ीर आज़म की मुल्क व कौम की खुशहाली, तरक्की और सलामती के लिए दुआ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म का सदर ममलिकत को टेलीफोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों कायदीन का एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। पाकिस्तान और ईरान की क़यादत का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर इब्राहीम रईसी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के साथ तजारत, तवानाई, बिजली की तरसील और अवामी राब्तों समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के जरिए इक़्तिसादी राब्ते मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म को जल्द दौरे ईरान की दावत। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। हमने सियासी फ़ायदा उठाने के बजाय मुल्क की खातिर मुश्किल फैसले किए। गुज़श्ता 4 साल मुल्क पर नाअहल टोला मुसल्लत रहा। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF के साथ 0 सब्सिडी की शर्त मानी। अगर इस शर्त पर अमल हो तो गरीब मर जाए। पाकिस्तान जैसा मुल्क 0 सब्सिडी का मुआहदा किस तरह कर सकता है? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने सख्त फैसले किए। गुज़श्ता हुकूमत ने आवाम को कंगाल किया, आवाम से झूठे वादे किए। हमने पंजाब की आवाम को सस्ता आटा फराहम किया। 36 अजला में सरकारी हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। और दौरा श्रीलंका पर मौजूद कौमी क्रिकेट टीम ने कोलंबो में नमाज ईद अदा की। खिलाड़ियों की मुल्क व कौम के लिए सलामती के लिए दुआएं। ईद भरपूर अंदाज से मनाएं, मुस्तहिकीन को भी खुशियों में शामिल करें। क्रिकेटर्स के ईद के पुरमसरत मौके पर पैगाम। नमाज ईद के बाद खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। तमाम अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईद उल अज़हा के हवाले से। मज़ीद तफसीलात भी शामिल करेंगे और दीगर खबरों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ईद का असल मजा अपनों की खुशियों में है। तो इस खास दिन अपनों के साथ बड़ी ईद का असल मजा बांटो। ईद मुबारक।
پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات ہوگی بڑی عید کی بڑی خوشیوں کی۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ آج مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے فلسفے پر روشنی ڈالی۔ سنت ابراہیمی کی پیروی میں لوگ جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے NCOC نے عوام سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے رائے بند جاتی عمرہ لاہور میں عید کی نماز ادا کی۔ وزیر اعظم نے ملک و قوم کی خوشحالی، ترقی اور سلامتی کے لیے دعا کی اور لوگوں کو عید کی دلی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے بھی رائے بند میں وزیر اعظم کے ہمراہ عید کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ نماز عید کی ادائیگی کے بعد وہاں موجود لوگوں سے عید بھی ملے اور ان کو عید کی مبارکباد دی۔ ایک طرف جہاں وزیر اعظم نے جات عمرہ میں نماز عید ادا کی ہے تو وہیں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کراچی میں اپنے آبائی علاقے میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر ملک و قوم کی خوشحالی، ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد صدر مملکت نے لوگوں کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پاکستانیوں سمیت تمام امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ عید کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ قربانی کا اصل مفہوم اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے عظیم فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کو انتہائی پسند فرماتے ہوئے قربانی کو عظیم روایت بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یتیموں، بیواؤں، بے کسوں اور ناداروں کی مدد کر کے ہم اس عظیم دن کا حق ادا کر سکتے ہیں، جبکہ سیلاب اور بارشوں سے بھی متاثرہ افراد کو نہ بھولیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں ان کی غم گساری ہمارا فرض ہے۔ وزیر اعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ نوجوان معاشرے میں تحمل، برداشت، ایثار و قربانی کی عملی مثال بنے۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام سے کورونا وبا کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ آلائشوں کو بر وقت ٹھکانے لگانے اور صفائی ستھرائی کے لیے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ ادارے مستعدی سے فرائض سر انجام دیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری پاکستانی قوم اور عالم اسلام کو مبارکباد دی ہے۔ عید کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ عید قرباں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ قربانی اور اثار کا جذبہ عالمگیر اور آفاقی تاثیر کا حامل ہے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اس جذبے کو بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ قربانی کا اصل مقصد اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے خواہشات کی قربانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ارد گرد ضرورت مندوں اور بے سہارا لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم اور پوری ملت اسلامیہ کی عبادات، حج اور قربانیاں قبول فرمائے۔ اور عید کے پرمسرت موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے مسلم ممالک کے سربراہان مملکت کو ٹیلی فون کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور ان کو عید مبارک دی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم نے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کو ٹیلی فون کیا، انہیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مشترکہ تاریخ، باہمی احترام پر قائم تاریخی تعلقات کی اہمیت کا ذکر بھی کیا اور ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ تجارت، توانائی، بجلی کی ترسیل اور عوامی رابطوں سمیت باہمی تعاون کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس جلد منعقد ہونے سے پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی رابطے مزید مستحکم ہوں گے۔ وزیر اعظم نے توقع ظاہر کی کہ بارڈر پرسسٹنس مارکیٹس جلد فعال ہو جائیں گی۔ انہوں نے بلوچستان میں جنگلات میں لگی آگ بجھانے میں بر وقت مدد اور IL-76 طیارے پاکستان کو دینے پر ایرانی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ہر سال زائرین کے دورے کے لیے سہولت فراہم کرنے پر ایران کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ عوامی رابطے مزید بڑھائے جائیں۔ انہوں نے جموں کشمیر کے تنازع پر ایران کی جانب سے بالخصوص ایران کے سپریم لیڈر کے مستقل حمایت کو بھی سراہا۔ صدر رئیسی نے عید کی مبارکباد پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے،
بالخصوص مکران ڈویژن کو بجلی کی فراہمی میں ایران کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اعلیٰ سطح رابطوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے ایران کے صدر کو پاکستان کے دورے کی پرزور دعوت بھی دی۔ صدر رئیسی نے بھی وزیر اعظم کو جلد از جلد ایران کے سرکاری دورے کی دعوت دی۔ اور عید الاضحیٰ کے سلسلے میں جہاں فرزندان اسلام مذہبی جوش و جذبے سے اس کو منا رہے ہیں، وہیں قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور تمام فرزندان اسلام صاحب استطاعت لوگ آج صبح نماز عید کے بعد سے اپنے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ جانوروں کی قربانی کرتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر جب بات آتی ہے نازیہ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے، تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ نارملی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جب گوشت کی تقسیم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو اچھا حصہ ہوتا ہے گوشت کا وہ خود رکھ لیتے ہیں، جبکہ باقی جو حصے ہیں ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اسی پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں عالم دین ہیں شیخ علامہ محمد قاسم صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا علامہ صاحب کہ اگر ہم قربانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، قربانی کے فلسفے کی بات کرتے ہیں، تو آج کا دن کتنی اہمیت کا حامل ہے مسلمانوں کے لیے، اور قربانی کا جو فلسفہ ہے حقیقی اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، آپ لوگوں نے وقت دیا اور آپ لوگوں نے رابطہ کیا یہاں پر۔ میں بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آج کے دن میں قربانی کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اور پی ٹی وی کا یہ اعزاز ہے کہ آپ نے اس ایونٹ کو سمجھا اور اس ایونٹ پر آپ نے گفتگو کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ قربانی کرنے والا وہ بندہ جو اپنی نیت کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ جب قربانی کرتا ہے تو اصل میں اس کی نیت اور اس کا ارادہ کوئی اور تو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس ارادے سے، کس نیت سے قربانی کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارے گوشت جو ہیں اور اس کا خون جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ بے شک گوشت تو ہم روز کھاتے ہیں، بکرے روز جب ذبح ہوتے ہیں، گائے بھی روز ذبح ہوتی ہیں، انسان کھاتا ہے، لیکن اس موقع پر یہ جو عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا، یہ جذبہ اور یہ محبت اور یہ ارادہ لے کر رب کی بارگاہ میں کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کے ان پیاروں کی نسبت ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر امن سکون پیدا کیا، کائنات کو ہدایت عطا فرمائی۔ یقیناً یہ سنت ابراہیمی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ جذبے ہیں جو انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھے، اور یہ عرض کی کہ اے والد گرامی، آپ چاہیں جیسے چاہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیجئے، میں حاضر ہوں، میری گردن پہ چھری بھی چل جائے تو میں حاضر ہوں۔ تو میں آپ کے سوال کے جواب میں مختصراً اب صرف یہ بات عرض کروں گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان کو پیش کر کے مسلمانوں کے لیے یہ راستہ ہموار کیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جب بھی کبھی کوئی چیز پیش کرنی پڑے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی پڑے، اسلام کی خاطر پیش کرنی پڑے، دین کی سربلندی کی خاطر چاہے جائے کہ اپنی جان ہی پیش کرنی پڑے، تو انسان کو ہر وقت حاضر رہنا چاہیے۔ یہ انسان کی کامیابی اور انسان کی ترقی کی ضامن ہیں یہ چیزیں، کہ اگر انسان ان چیزوں کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، قربانی کرتے بھی ہیں، لیکن جب تقسیم کا تذکرہ آتا ہے تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، یا پھر ان کے بارے میں ہمیں مکمل معلومات نہیں ہیں، ہم علم نہیں رکھتے۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں، جب گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے کن باتوں کا خیال رکھنا اہم ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم کا طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بالکل صاف ہے جی، بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے، ایک حصہ آپ اپنے استعمال کے لیے رکھیں، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیجئے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور یہاں پر شریعت کے اندر رعایت دی جاتی ہے، اور وہ رعایت یہ ہے کہ جس وقت آپ گوشت تقسیم کرنے لگیں تو آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کے گھر کے افراد زیادہ مستحق ہیں
کہ آپ گوشت ابھی باہر نہیں تقسیم کر سکتے اور گھر میں زیادہ مستحقین بیٹھے ہیں تو آپ سارا کا سارا گوشت گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جذبہ اور ایثار اپنے اندر پیدا کریں اور آپ کے اندر قربانی کا جذبہ ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سارے کا سارا اٹھا کر دے دیں اور خود پھر اس پر موقع پر قربانی دے دیں. ایک تو جانور قربان کریں لیکن اس کے بعد پھر قربانی دے دیں کہ آپ وہ گوشت بھی بانٹ دیں. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح رحمتیں برساتا ہے. اور یہ وہ موقع آتا ہے جب کوئی انسان قربانی دیتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ انسان کو بہت بڑی خوشخبری دیتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے پوری کائنات مل کر بھی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. اچھا علامہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب قربانی کا ایک جو ٹرینڈ بن گیا ہے، ہمارے دین نے تو جو کہا وہ ایک طرف، لیکن اب لوگ ریاکاری اس میں بہت کرنے لگ گئے ہیں. اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ والا جو ہے 1 لاکھ کا جانور لے کے آیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ بے شک میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے یا بے شک میں صاحب استطاعت نہیں بھی ہوں، لیکن میں نے 1.5 لاکھ کا جانور لے کے آنا ہے اور میں نے اس کو قربان کرنا ہے. تو یہ جو ریاکاری ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے فرمائیے گا کہ کیا دین میں حکم ہے اور کیا ایسا کرنا مناسب ہے اس موقع پر؟ دیکھیں جی، شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اگر مقروض ہیں تو آپ کریں ہی کریں قربانی. انسان جب اپنی لالچ میں یا اپنے مفادات میں اور نفس میں پھنس جاتا ہے تو پھر انسان پھنستا ہی چلا جاتا ہے. جب تک انسان شریعت پر عمل کرے انسان کے لیے آسانی ہی آسانی ہے. شریعت نے یہ زور نہیں لگایا. شریعت نے جو قربانی کرنے کی شرائط رکھی ہیں اس میں مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مقیم ہونا. مسافر بھی ہو تب بھی اس کے اوپر بھی نہیں ہے واجب، مقیم بھی ہو اور اس کے ساتھ صاحب استطاعت بھی ہو. صاحب استطاعت وہی ہوتا ہے جو اپنی حاجات اصلیہ کے بعد، ان کی فراغت کے بعد اتنا مال دولت، اتنی چیز ضرور رکھے جمع پونجی اپنی کہ اگر وہ قربانی دے تو اس کو تنگی پیش نہ آئے گی. تو یہ لوگ جو آج کل جو ہے، جیسے آپ نے پوچھا کہ ٹرینڈ بن چکا ہے، اصل میں دین سے دوری کی وجہ ہے. قربانی تو ایک طرف رہ جاتی ہے، قربانی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جب لوگ ریسز میں آ جاتے ہیں یا جب لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم دکھلاوا کریں. ہم یہ ویسے قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب میں نعمتیں دوں تو اس کا چرچا کیا کرو، اس کو بیان کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. لیکن اس کے طریقہ کار اور ہوتے ہیں. ہمارے لوگ قرآن کریم کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہ رکھنے کی وجہ سے ریسز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہ شریعت کا بالکل طریقہ کار نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ ایک انسان کے مقابلے میں دوسرا انسان مقابلے میں آ کر اس طرح کی حرکت کرے کہ جس سے وہ کل کو تنگی کا شکار ہو جائے. اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے بھی اجازت نہیں دی ہے. اس طرح تو اور کئی چیزوں کی بھی اجازت نہیں ہے کہ انسان ریسز میں آئے اور مقابلہ بازی کرے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام تو دوسروں کو قبول کرنے کا سبق دیتا ہے. اسلام تو اثار کا سبق دیتا ہے، محبت کا سبق دیتا ہے. اور اسلام تو سبق دیتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی آپ کام کرنے لگیں تو سب سے پہلے یہ نیت بنائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جس وقت بندہ اس انداز سے کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اس کے لیے آسانی عطا فرماتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. پھر انسان کے لیے وہ کام کرنا اس کے دل کے سکون کا باعث بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علامہ شیخ محمد قاسم صاحب، مذہبی اسکالر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جس طرح علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ قربانی کرتے وقت ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ان میں ریاکاری ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو بیچ میں لے کر آئیں گے تو کسی بھی طور پر آپ کی جو قربانی ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اور جس طرح انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھی اور اس کا مفہوم بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آپ کی قربانی کی جاتی ہے نہ ہی تو اس کو وہ گوشت جاتا ہے نہ ہی وہ قربانی کے جانور کا خون جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو خلوص دل سے کر رہے ہیں تو اللہ کی ذات سب سے پہلے وہ قربانی قبول کر لیتی ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، اور اگر آپ کی نیت رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو پھر یقیناً آپ کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز نازیہ جو بڑی اہم انہوں نے بیان کی، جو میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ دوبارہ اس کو کہا جائے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے
کہ آپ کے اہل خانہ میں ہی ایسے افراد موجود ہیں کہ آپ گوشت تقسیم باہر نہ کریں تو آپ سارے کا سارا گوشت خود رکھ سکتے ہیں. اور دوسری ایک بات انہوں نے کہی کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں آپ صاحب استطاعت ہیں, آپ کھا لیں گے دوبارہ اس کو کوئی اور جانور کر کے, لیکن آپ سارے کا سارا بھی تقسیم کر دو تو بھی اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, بلکہ بیسکلی جو احسار کا نام ہے, اس عید کا نام ہی عید احسار, عید قربانی ہے, تو وہ یہی ہے کہ آپ جتنا خیال کریں گے, جتنا صبر کریں گے, جتنا تقسیم کریں گے, اللہ کی خوشنودی اس قدر حاصل ہوگی. بالکل. اور ایاز, عید تو خوشیاں بانٹنے کا موقع ہوتا ہے, اور عید پر اگر آپ مستحقین کو شامل کر لیتے ہیں اپنی خوشیوں میں تبھی عید کی خوشیاں دوبالا ہوتی ہیں. بہرحال جی آگے بڑھیں گے اور کچھ دیگر خبریں جو ہیں ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. یہاں آپ کو بتائیں, وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ ہم دن رات محنت کر کے پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن کریں گے. وزیر اعلیٰ نے یہ بات لاہور میں نماز عید کے بعد ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہی. وزیر اعلیٰ کی عید کے دن کے مصروفیات کا احوال بتا رہے ہیں نوید حیات. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے رائے ونڈ جاتی عمرہ میں عید کی نماز ادا کی. اس موقع پر ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے نماز عید کی ادائیگی کے بعد وہاں موجود لوگوں سے ملے. اس موقع پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 100 یونٹ تک بجلی کے بل معاف کرنے سے تقریباً 90 لاکھ خاندان اور 5 کروڑ افراد مستفید ہوں گے. عوام کو سستے آٹے اور دیگر اشیاء خوردونوش کی فراہمی میں بھی ریلیف دینے کا عمل جاری رہے گا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 17 جولائی ملکی بقا کا الیکشن ہے. عوام نون لیگ کو واضح برتری دے کر ترقی مخالف قوتوں کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دیں گے. یہ جو فتنہ خان ہے نا, فتنہ خان, یہ نہ آئین کو مانتا ہے نہ قانون کو مانتا ہے. جو لوٹ کھسوٹ ہے اس کی بات آتی ہے تو پھر اس کو انقلاب یاد آ جاتا ہے. وہ دور جو 2018 میں گروتھ ریٹ 5.8% تھی, مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ تھی, 17 کے الیکشن کو جیتنے کے بعد پاکستان کو وہاں لے کے آئیں گے جہاں پر 2018 میں ترقی کا سفر ہم نے ختم کیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں بے سہارا بچوں کی بحالی کے ادارے SOS ولیج کا دورہ کیا. وہاں رہائش پذیر بچوں کو عید کی مبارکباد بھی دی. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے ملک کو معاشی طور پر کنگال کر دیا. اب اس کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. آج سیاست سے زیادہ قوم کو, ریاست کو, معیشت کو سنبھالا دینے کی ضرورت ہے. اگر انشاءاللہ تعالی اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر سیاست بھی ہو جائے گی اور باقی کام بھی ہو جائیں گے. پنجاب کی عوام گواہ رہنا کہ مفت بجلی دینے والے کون تھے اور مفت بجلی کا حق چھیننے والے کون ہیں. حمزہ شہباز نے SOS ولیج میں بے سہارا بچوں کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا. انہوں نے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور ان میں عید کے تحائف بھی تقسیم کیے. نوید حیات, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. اور ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. ضلع بھر کی عیدگاہوں اور جامع مساجد میں نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد کے مدرسہ اقرا تعلیم القرآن سمن آباد میں نماز عید ادا کی. تفصیل جانیں گے حافظ محمد علی عابد سے. ضلع بھر میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے. لوگوں نے مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید ادا کی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے مدرسہ اقرا تعلیم القرآن سمن آباد میں نماز عید ادا کی. اس موقع پر ملک و قوم کی خوشحالی, ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ گزشتہ 4 سال ملک پر نااہل ٹولہ مسلط رہا جس نے ملک کی معاشی ترقی اور عوام کو سہولتوں کی فراہمی کی بجائے اپنی تمام تر توجہ صرف اور صرف مخالفین کو کچلنے اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر رکھی. ایک ایسا گروہ تھا جو کہ ہر وقت منفی سیاست اور اپنے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں تھا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے اور حکومت الیکشن کمیشن سے ہر طرح کا تعاون کرے گی. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسا کوئی لمحہ نہیں آئے گا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ IG کو فون کرے, IG گم ہو گیا. یہ آپ کو شالکوٹ کے واقعے کا پتہ ہے. چیف سیکرٹری مل ہی نہیں رہا جی, پتہ نہیں کدھر چلا. انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر وہ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ امن و امان کے سلسلے میں ہم نے بہتری لائی ہے اور مزید بہتری لائیں گے. حافظ محمد علی عابد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, فیصل آباد.
पूरे मुल्क की तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। जुड़वां शहरों की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा हुए और सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा रही है। इसी हवाले से मज़ीद तफसील बता रहे हैं नमूद मुस्लिम। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास समेत मुस्लिम ममालिक के सफारतकारों, ख़वातीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। इसके अलावा इस्लामाबाद में जामिया मस्जिद असनाशरी G62, लाल मस्जिद G6, मस्जिद खुलफाए राशिदीन, जामिया मस्जिद हसनैन G9 और जामिया सादिक समेत मुख्तलिफ मराकिज़ की मस्जिदों में नमाज ईद अदा की गई। रावलपिंडी में ईदगाह शरीफ समेत दूसरी मसाजिद में बड़े नमाज के इज्तिमा हुए। जामिया मस्जिद मरकज़ अली हदीस, जामिया मस्जिद अंदरून शहर, अली मस्जिद दरबार शाहचंद चराग, मोहम्मदी मस्जिद समेत दूसरी मसाजिद में भी नमाज ईद अदा की गई। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। रावलपिंडी में रात होने वाली बारिश के बायस खुले मकामात से नमाज ईद के इज्तिमात मसाजिद मुंतकिल कर दिए गए थे। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी की जा रही है, जिसके लिए खुसूसी एहतमाम किया गया है, जिसमें मुसलमानों ने मुख्तलिफ जानवर खुशनूदी खुदाबंदी के लिए कुर्बान किए। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। ईद उल अज़हा के हवाले से मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बड़ी ईद का असल मजा अपनों की खुशियों में है। तो इस खास दिन अपनों के साथ बड़ी ईद का असल मजा बांटो। ईद मुबारक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। रुख करेंगे सूबा सिंध का। मुल्क भर की तरह सिंध में भी ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सूबे के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद उल अजहा की नमाज के इज्तिमात हुए। कराची की बात की जाए तो नशर पार्क, शाह खरासां और मेमन मस्जिद समेत दीगर मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद के खुतबा में उलमाए किराम ने इत्तेहाद, भाईचारा और बाहमी एहतराम का दर्स दिया। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। नमाज के इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस और रेंजर्स के अहलकार तैनात किए गए। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए मुसलमानों ने अपने जानवरों की कुर्बानी का फरीजा अंजाम दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर बात की जाए तो वज़ीर ख़ारजा ने घड़ी खुदाबख्श में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। इस मौके पर सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और कायम मुकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी समेत सूबाई काबीना के अरकान भी मौजूद थे। नमाज की अदायगी के बाद मुल्क की तरक्की और सालमियत के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। बाद में मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। ईद नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानियाँ की गईं। जानवरों की आलाशें ठिकाने लगाने के लिए बल्दियाती इदारे मुतहर्रिक हैं। हैदराबाद की बात की जाए तो ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा रानी बाग कासमाबाग में मुनक्किद हुआ। और सिंध के बाद रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। ईदगाहों, खुले मकामात और मसाजिद में अहले इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। पेशावर में 4 सदा रोड पर मरकजी ईदगाह, बाग नारान हयाताबाद, मस्जिद अलजरगोनी हयाताबाद, सुनहरी मस्जिद पेशावर सदर और शहर और मज़ाफ़ात में मुख्तलिफ मकामात पर ईद की नमाज के इज्तिमात हुए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने ईद की नमाज गवर्नर हाउस पेशावर में अदा की। ईद के इज्तिमात के मौके पर उलमाए कराम ने फ़लसफ़ा कुर्बानी पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने ताकीद की कि इस मुबारक मौके पर गुरबा, यतीमों और मसाकीन का खुसूसी ख्याल रखा जाए। और अब रुख करेंगे कोयटा का। बलूचिस्तान भर में ईद उल अज़हा जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में नमाज ईद के इज्तिमात हुए।
کوئٹہ میں بھی سنت ابراہیمی کی تقلید کرتے ہوئے قربانی کا سلسلہ تمام دن جاری رہا۔ کوئٹہ میں مرکزی اجتماع توغی روڈ پر ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے نماز عید گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ادا کی۔ قائم مقام گورنر میر جان جمالی نے جعفر آباد اور وفاقی وزیر نوابزادہ شاہزین بگٹی نے عید ڈیرہ بگٹی میں ادا کی۔ بلوچستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دیہی علاقوں میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ اجتماعات میں ملک و قوم کے لیے دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے بعد لوگوں نے رضائے الہی کے لیے قربانی کا فریضہ ادا کیا۔ میونسپل اداروں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے آلائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے آپریشن دن بھر جاری رہا۔ اور اب رخ کرتے ہیں گلگت بلتستان کا، جہاں عید الاضحیٰ جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ گلگت میں امامیہ عید کا جوٹیال جامع نصرت الاسلام کنوداس اور شاہ کریم ہاسٹل اور لالک جان اسٹیڈیم جوٹیال میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ عید کے اجتماعات میں ملک و قوم کی تعمیر و ترقی اور اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ بلتستان ڈویژن میں بھی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ عید منائی جا رہی ہے۔ چاروں اضلاع اسکردو، گانچے، شگر اور گھرمنگ میں عید کی نماز کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ گلگت بلتستان کے قائم مقام گورنر اور اسپیکر اسمبلی سید امجد زیدی نے امامیہ عیدگاہ اسکردو میں عید کی نماز ادا کی۔ ان اجتماعات میں علماء نے عید الاضحیٰ کی اہمیت و فضیلت اور فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالی۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ آزاد کشمیر بھر میں بھی عید الاضحیٰ کے روح پرور اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ دارالحکومت مظفر آباد کی مرکزی عیدگاہ میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت ہزاروں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر خطابات میں علماء اکرام نے فلسفہ قربانی کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور آخر میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کی دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے بعد مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی بھی نکالی گئی۔ شرکاء نے بھارتی جابرانہ تسلط اور مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ ایک طرف جہاں تمام فرزندان اسلام عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران عید کی خوشیاں اپنوں سے دور منا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عید کی خوشیاں سب لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن پاک فوج کے افسر اور جوان ایسی خوشیاں بھی ملک و ملت پر قربان کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی ڈیوٹیز پر موجود ہوتے ہیں، وہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور وہیں پر عید بھی گزارتے ہیں، وطن عزیز کی خدمت میں پیش رہتے ہوئے۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندے عدیل احمد لائن آف کنٹرول جہلم ویلی آزاد کشمیر میں ہیں، جو آپ کو لے کر جائیں گے اگلے مورچوں پر اور بتائیں گے کہ وہاں پر موجود ہمارے شیر دلے عید کیسے مناتے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی میں لائن آف کنٹرول کا علاقہ ہے۔ آج کے دن قوم عید کی خوشیاں منا رہی ہے، جبکہ پاک فوج کے افسر اور جوان اس پرمسرت موقع پر بھی اپنے گھروں سے کوسوں دور دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ 12 سال کی سروس میں آلموسٹ آدھی سے زیادہ عیدیں میری اپنی ساتھیوں کے ساتھ گزری ہیں، اس بارڈر پہ اس LOC کے اوپر گزری ہیں۔ ہم اس ملک کے چپا چپا کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ آپ بے فکر ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ ابھی ہم LOC پر فارورڈ مورچوں پر کھڑے ہیں اور دشمن کی ہر حرکت کے اوپر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، تاکہ ہمارے اہل وطن اپنی خیر و عافیت سے عید منا سکے۔ وطن کے یہ محافظ سرحدوں کی پاسبانی کے ساتھ ساتھ دشمن کی توپوں کے عین سامنے رہ کر بھی عید اور دیگر تہواروں کے لوازمات بھی پورے کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جہلم ویلی میں لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کے قریب باقاعدہ نماز عید کا اہتمام کیا گیا، جہاں افسروں اور جوانوں نے نماز عید ادا کی۔ عید کے خطبے میں سنت ابراہیمی کی اہمیت اور قربانی کے فلسفے پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ نماز کے بعد افسر اور جوان ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر یونٹ کے اندر قربانی کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا کہ افسر اور جوان لائن آف کنٹرول کے قریب واقع شہداء کے قبرستان پر بھی گئے اور مختلف مارکوں میں لہو کا خراج پیش کرنے والے پاک فوج کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ یہی کہنا ہے سب سے آج کے دن وہ ان کو بھول نہ جائیں جو ان کے کل کی خاطر آج کو قربان کرتے ہیں، پہاڑوں، ریت کے ٹیلوں میں، ویرانوں میں جو اپنی عید کرتے ہیں۔ اگلے مورچوں پر موجود پاک فوج کے یہ جوان اپنی خوشیاں، تہوار اور اپنی زندگیاں بھی قربان کرتے ہیں، تو قوم چین اور سکون سے عیدین اور دیگر تہواروں کی خوشیاں مناتی ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لائن آف کنٹرول وادی جہلم، آزاد کشمیر۔
اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ایک سب سے اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جانوروں کی قربانی کے بعد علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا، اور اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں نازیہ کہ اس موقع پر صفائی کو یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو ضلعی انتظامیہ ہے اس نے بہترین انتظام کیے ہیں۔ کیا انتظامات کیے گئے ہیں، تفصیل جانیں گے راہیل انصار کی اس رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانا انتظامیہ کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ ضلعی انتظامیہ نے اس چیلنج سے نبردآزما ہونے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ شہروں کے مختلف حصوں میں سرکاری اہلکار علائشوں کو ٹھکانے لگانے میں مصروف ہیں۔ 3700 کے قریب ورکر اس وقت RWMC کے پورے شہر میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے 12 ٹرانسفر سٹیشنز ہیں جن پہ یہ مختلف شہر سے اکٹھا کر کے وہاں پہ لائے جا رہے علائشے۔ دن رات یہ ہمارا آپریشن ہے، یہ چلتا رہے گا۔ میری جو ریکویسٹ ہوگی راولپنڈی کے عوام سے کہ جو علائشے ہیں ان کو مخصوص جگہ پہ پھینکیں تاکہ ان کو اٹھانے میں بھی آسانی ہو اور اس کی جو اسمیل ہے یا نیوسنس ہے باقی پبلک کو بھی نہ فیس کرنی پڑے۔ 2 دن جو ہیں وہ یہ کروشل ہوں گے، لیکن ہم انشور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آج جتنی بھی علائشیں جو ہیں وہ ہوں گی ان کو رات کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسپوز کریں گے اور کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ زیرو سے شروع کریں گے۔ اسلام آباد ترقیاتی ادارہ اور راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں جو عید کے تینوں دن فیلڈ میں موجود رہیں گے۔ شہریوں کی آگاہی کے لیے مختلف مقامات پر عید آگاہی کیمپ اور ویسٹ بیگز بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی میں ٹوٹل 10 وارڈز ہیں۔ اس میں ہماری اپنی جو گاڑیاں ہیں اس کی تعداد سے 63 اور باقی جو ہم نے ہائر کیے ان کی تعداد سے 73۔ انشاءاللہ دن رات ہم اس پہ کام کریں گے۔ اس وقت 10,000 کے قریب علائشے ہم اٹھا چکے ہیں۔ ہم نے صبح 5:30 بجے کام سٹارٹ کیا ہے اور اس وقت تک ہم تمام ایریے سے علائشے اٹھا کر باہر اپنے ٹرانسفر اسٹیشن پر لا رہے ہیں۔ جڑواں شہروں کی انتظامیہ نے شہریوں کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کر دیے ہیں، جبکہ شہری واٹس ایپ یا SMS کے ذریعے بھی جانوروں کی علائشیں اٹھوانے یا صفائی کی شکایات کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، جرمنی میں آباد مسلمانوں نے بھی مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی۔ عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا اجتماع فرینکفرٹ میں ہوا جہاں مختلف مکتبہ فکر کے مسلمانوں نے مل کر نماز عید ادا کی۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے شبیر احمد کوکھر۔ فرینکفرٹ سمیت جرمنی کے دوسرے شہروں کی مختلف مساجد میں عید کی نماز ادا کی گئی۔ پچھلے کئی سالوں سے نماز عید سال بور ٹیٹوس فارم کے بڑے ہال میں ہو رہی ہے جہاں سینکڑوں مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے اور فرزندان توحید مل کر نماز عید ادا کرتے ہیں۔ اس بار ہم نے کرونا کے بعد دوسری عید اس حال میں کی ہے اور الحمدللہ پچھلی دفعہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں نے یہاں شرکت کی۔ پردیس میں رہتے ہوئے ایک دیش کی ہمیں یاد آ گئی ہے اور یہ بہت ہی ہمارے لیے بہترین ایونٹ ہے۔ علامہ محمد صدیق مصطفی نے حاضرین سے خطاب میں عید الاضحیٰ کے فلسفے پر روشنی ڈالی اور عید کو سادگی سے منانے کی تلقین کی۔ نماز عید اور خطبے کے بعد مسلم امہ خاص طور پر کشمیر، فلسطین، شام اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ شبیر احمد کوکھر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ اور فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے PTV عید الاضحیٰ پر فیچر فلمیں ناظرین کے لیے نشر کرے گا۔ PTV ہوم کی نشریات میں عید الاضحیٰ کے دن اور عید کے دوسرے دن خصوصی طور پر نامعلوم افراد 1 اور نامعلوم افراد 2 فیچر فلمیں نشر کی جائیں گی۔ فلموں میں فہد مصطفیٰ، جاوید شیخ، عروہ حسین، نیر اعجاز، ہانیہ عامر، مرینا خان اور محسن اعجاز سمیت دوسرے اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں، جبکہ ان فلموں کے ہدایت کار نبیل قریشی ہیں۔ آج عید کے پہلے روز اردو فیچر فلم نامعلوم افراد 1 رات 9 بجے دکھائی جائے گی۔ مشہور پرنس شیخ سلطان البکلاوا کیپ ٹاؤن تشریف لا چکے ہیں اپنے گولڈن کموڈ کے ساتھ۔ Call me baklava. It's sweet. شیخ کا پاٹ چوری ہو گیا اور اسٹوری کے پیچھے کسی بڑے گینگ کا ہاتھ ہے۔ Find my pot. I will reward you. پلان کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا سوچا نہیں۔ He found your pot. After thorough investigation, we have managed to recover the pot. پاٹ تو یہاں ہے تو پولیس کو کیا ملا ہے؟ پہلے تیرا پاٹ چوری ہوا، اس میں ہیرے آ گئے۔ اگر پاٹ شیخ کا تھا تو ہیرے بھی تو۔ فلم نامعلوم افراد 1 کل دن 1 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کی جائے گی۔ عید کے دوسرے دن نامعلوم افراد 2 رات 9 بجے نشر ہوگی اور اسے بھی اگلے روز دن 1 بجے دوبارہ نشر کیا جائے گا۔
वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वो ईद पर रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी फिल्मों की शानदार कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। अपने ट्विटर पैगाम में मरियम औरंगज़ेब ने इस यकीन का इजहार किया कि हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए हालिया बजट में ऐलान करदा बेमिसाल मराद फिल्म प्रोड्यूसर्स को इंडस्ट्री को नई बुलंदियों तक ले जाने और पाकिस्तान में स्क्रीन टूरिज्म के अहया में मदद फराहम करेंगी। और कुदरती आफात के दौरान कौम की खिदमत करने की रिवायत को बरकरार रखते हुए पाक फ़िज़ाइया बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है। ऑपरेशन के दौरान सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को कम करने के लिए राशन, खेमे, अद्वियात, पीने का साफ पानी और कंबल समेत इमदादी सामान फराहम किया गया है। किला सैफुल्ला में PAF मेडिकल कैंप में, जिसकी क़यादत PAF डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, सैलाब मुतासरीन को 24 घंटे तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मूसलाधार बारिश के बायस लसबेला, नसीराबाद, गवादर, पंजकोर, तुरबत, आवारान, बारखान, कोयटा, बोलान, कोहलू, खारान, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद और शिमाल मशरकी और वस्ती पंजाब के मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती बलूचिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को है। और मौसम के बाद अब कुछ बात करते हैं खेलों की दुनिया से, और खेलों की दुनिया में बात होगी क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त मौजूद है श्रीलंका में। कौमी टीम ने ईद उल अज़हा रवायती जोशो जज्बे के साथ मनाई है। कौमी क्रिकेटर्स ने घरों से दूर श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में नमाज ईद अदा की और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की। रंग बिरंगे मलबूसात ज़िबतन किए कौमी हीरोज़ ने नमाज ईद की अदायगी के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिलाड़ियों के चेहरों पर खुशियां आया थीं। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर कौमी क्रिकेटर्स ने अपने पैगामात में कहा है कि ईद भरपूर अंदाज से मनाएं और मुस्तहिकीन को भी खुशियों में ज़रूर शामिल रखें। कप्तान बाबर आजम और बिस्मा मारूफ ने कहा है कि सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते वक्त मुआशरे के गरीब और नादार तबके को ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से और पाकिस्तान टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद काफ़ी अच्छी गुजरी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप पाकिस्तान टीम को मज़ीद सपोर्ट करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाए और कोशिश करें इस ईद पर सफाई का ख़ास ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने भी हज अकबर की सआदत हासिल की है। शोएब ने फरीज़ा हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की और कहा कि इसे छोड़ना नहीं। वीडियो कैप्शन में शोएब अख्तर ने लिखा कि रफ्तार की पैमाइश तो नहीं की, ताहम गुस्सा जरूर 100 मील फी घंटा था। छोड़ना नहीं। और शोएब अख्तर की ये वीडियो आपने मुलाहजा की, जिसके साथ साथ एक जो बड़ी अहम चीज़ वो ये कि लाखों फ़र्जंदान इस्लाम ने इस मरतबा जो हज की सआदत हासिल की है वो बहुत खुश नसीब ऐसे लोग हैं। 10 लाख से ज़ायद अफराद ऐसे थे कि जिन्होंने हज अकबर की सआदत हासिल की, और ये जो हज होता है हज अकबर, ये 70 हजों के बराबर इसका सवाब होता है। शोएब अख्तर भी उन खुश नसीबों में शामिल हैं कि जो इस मौके पर जिन्होंने हज की सआदत हासिल की, जबकि लाखों फ़र्जंदान इस्लाम जो है वो हज की सआदत हासिल कर रहे थे। इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम का जो वक्त है वो पहुँचता है अपने इख्तिताम को, लेकिन जाते जाते एक पैगाम के कोरोना वायरस एक मरतबा फिर से सर उठा रहा है, तो कोशिश कीजिए, एहतियात बरतिए। जितनी आप एहतियात करेंगे, जिस तरह पहले पूरी कौम ने मिलकर इस वायरस को शिकस्त दी, अब दोबारा से एक मरतबा फिर वही यकजा होने की ज़रूरत है, वही तमाम कोशिशों की ज़रूरत है ताकि हम इसे फिर शिकस्त दे सकें। बिल्कुल, कोरोना को भी शिकस्त देनी है और ईद का मौका है। मुस्तहिकीन को ज़रूर याद रखें, उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो आपकी तरह से ईद की खुशियाँ शायद नहीं मना सकते, इस्तिताअत नहीं रखते, ऐसे लोगों को शामिल रखें। और जब आप उन लोगों को शामिल रखेंगे अपनी ईद की खुशियों में तो यकीनन ईद की खुशियाँ दोबाला होंगी। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़िया कमल, अयाज असलम और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने